बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुकर्रम। वाफ़ी नेटवर्क की जानिब से खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ियाउद्दीन नईम। मुकर्रम नाज़रीन, वाफ़ी नेटवर्क ने पाकिस्तानी ज़बानों और अदब के आलमी तारुफ़ के लिए एक मुस्तक़िल नौइयत का प्रोग्राम तश्कील दिया है। आज का प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और सिंधी ज़बान व अदब के हवाले से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इस ज़िम्न में जिन मेहमान मुकर्रम को दावत दी गई है वो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम, माहिर लिसानियात, मुहक़्क़िक़, नक़्क़ाद और अदीब जनाब प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद क़ासिम बुखियो हैं। आप चेयरमैन एकेडमी ऑफ़ लेटर्स पाकिस्तान, चेयरमैन सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, चेयर प्रोफ़ेसर मिर्ज़ा खलीज बेग चेयर और डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सिंध यूनिवर्सिटी के मनासिब जलीला पर मुतमक्किन रह चुके हैं। लाड़काना आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। नाज़रीन मुकर्रम, आपने सिंध यूनिवर्सिटी से सिंधी ज़बान व अदब और सहाफ़त में मास्टर्स करने के बाद LLB की डिग्री भी ली। 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स इंग्लैंड से ज़बान और इल्म लिसानियात में PhD किया और 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 1984 में मिर्ज़ा खलीज बेग, 1989 में सिंधी लैंग्वेज, 2001 में ए कंपैरेटिव सोशो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ रूरल एंड अर्बन सिंध, 2004 में सोशो लिंग्विस्टिक्स ऑफ सिंधी, 2012 में शख्स और अक्स और 2019 में लिसानियात का समाजी लिसानियात के नाम से किताबें छपकर मंजर आम पर आ चुकी हैं। 10 PhD स्कॉलर्स ने उनकी ज़ेर निगरानी अपना काम सर अंजाम दिया। 50 से ज़ायद नाज़रीन मुकर्रम कौमी और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में आपको तनक़ीदी व तहक़ीक़ी मक़ालात पेश करने का एज़ाज़ हासिल है। नक़्क़ाद, मुहक़्क़िक़ और एडिटर की हैसियत से भी आपकी 20 से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी हैं। आपको तहक़ीक़ी मुजल्ले इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ आर्ट्स के कई वॉल्यूम्स एडिट करने का शरफ़ भी हासिल हुआ। वर्ल्ड लैंग्वेज लिस्ट में आपका नाम 2002 से शामिल किया गया है, जबकि बिब्लियोग्राफी ऑफ लिटरेरी थियोरी, क्रिटिसिज्म एंड फिलॉलोजी के 10वें एडिशन में आपके नामी ने जगह पाई। हमारे ममदूह को नाज़रीन 2010 में तमग़ा इम्तियाज़ और 2017 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से हुकूमत पाकिस्तान ने नवाजा। लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से 2015 में और इस्तांबुल टर्की में यह अवार्ड अता किया गया। 2016 में साहिर एकेडमी इंडिया से साहिर अवार्ड इनको दिया गया। USA, UK, UAE, टर्की और मलेशिया मुतअद्दिद बार विज़िट कर चुके हैं। बेलारूस, लिथुआनिया, चाइना, यूनान, फ़िलिपाइन, बांग्लादेश, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडिया और जॉर्डन भी बखियो साहब का पाए शौक़ इन्हें लिए फिरा।
स्टार अवार्ड 2008, स्टार लॉरेट 2008, गोल्ड मेडल और शील्ड ऑफ रिकॉग्निशन सिंध यूनिवर्सिटी से हासिल करने के अलावा COT स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सर चार्ल्स वेलेस स्कॉलरशिप भी हमारे ममदूह ने विन किया। डॉक्टर कासिम बख्शियो आजकल इंडस फोरम ऑफ राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स के बैनर तले ऐसी इल्मी और अदबी सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे हैं जिन्हें बिलाशुबा बहुत हाईली रेट किया जा सकता है। पूरा पाकिस्तान एज ए होल इस तंजीम के दायरे कार में आता है। आइए इस शख्सियत से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बख्शियो साहब। आपसे चूँकि हम पहले इंटरव्यू भी कर चुके हैं और वो इंटरव्यू भी हमारा बड़ा यादगार रहा गुफ्तगू के हवाले से, तो एक तो मुस्तफ़ा ज़ैदी का एक शेर मैं आपकी नज़र करूँगा उस गुफ्तगू के हवाले से कि क्या क्या रहे हैं हर्फ़ व हिकायत के सिलसिले, वो कम सुखन नहीं था मगर देखने में था। तो वो तजुर्बा हमारा बहुत अच्छा रहा। तो आज ये जो सिंधी ज़बान व अदब के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आई होप कि ये तजुर्बा भी पहले तजुर्बे से भी बहुत बेहतर रहेगा। बस जनाब कोशिश होगी कि आपके मैयार पे पूरे उतरे पूरी बात। तो आज का जो उन्वान हमने रखा है वो सिंधी ज़बान व अदब इब्तिदा से आज तक। अब ये बज़ाहिर तो बड़ा एक तवील एक हो जाएगा सिलसिला, लेकिन जिस कदर हो सका इस प्रोग्राम में तो वो आप हमारी मदद फरमाइएगा ये दरियाफ़्त करने में कि सिंधी ज़बान व अदब कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ और आज उसकी क्या पोजीशन है। माशाअल्लाह जनाब, ये आपका जो सवाल है ये तो एक पूरी तारीख है जी, नो डाउट। अब वो 5000 साल या 10,000 साल की तारीख तो इस कूजे में बंद नहीं होती है। कोशिश है कि एक ओवरव्यू उसका एक आ जाए जिसके लिए आपके सुनने वाले देखने वाले भी जी कुछ इस्तेमाल हासिल कर सकें और आपकी चैनल के लिए मैयार के मुताबिक हो। जी यकीनन। जब आप कहते हैं कि सिंधी ज़बान और इब्तिदा से आज तक, तो देखें एक तो हमारा जो हम लिंग्विस्ट हैं हम समझते हैं कि जब दो इंसान आपस में मिले जो भले मुख्तलिफ जगहों से हों लेकिन आपस में जब मिलेंगे तो किसी न किसी तरीके से उन्होंने कन्वर्स किया होगा। नो डाउट। एक आवाज़ निकली होगी, आवाज़ का मतलब फिर वो एक समाज बनता है। जी। तो जो आवाज़ ज़बान के लिए एक जो समाज बनता है छोटा सा भले उसकी हद हो, मिसाल के तौर पर दुनिया का जो पहला गांव एक्सप्लोर हुआ है वो फ़लस्तीन में हुआ है, जेरिको। अच्छा अच्छा। यानी सबसे पहले दुनिया का जो पहला गांव विलेज है जी 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 जेरिको है। अच्छा। और वो फ़लस्तीन में है। खूब। ठीक है। खूब। अब उस गांव में लोग होंगे, जी बिल्कुल, लोग आपस में कन्वर्स करते होंगे। जी बिल्कुल। और वो ज़बान थी। जी बिल्कुल। इसी तरह जब हम सिंध की तारीख में आते हैं तो यहाँ इतनी तहकीक तो अभी नहीं हुई कि हमें पहला गांव मिल सके, लेकिन हमें सिंध का पहला शहर मिला है जो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा और पहला शहर है। अच्छा अच्छा। जिसकी निस्बत मेसोपोटामिया, इराक, इजिप्ट से मिलाई जाती है। यानी जिसको जब बॉटम व्हीलर ने अपनी टीम के साथ एक्सकेवेशन की तो पता चला कि ये तो 5000 साल से भी यानी 5000 BC। अच्छा अच्छा। 2500 और जी और बिल्कुल बिल्कुल 5000 वो यानी 7,500 पहले की कदीम तहजीब है। ठीक। जिसके आसार हड़प्पा में भी मिलते हैं जी। और फिर दूसरे। अब उस तहजीब में एक भरा भरा शहर मिला है हमें। अच्छा। ऐसा डेवलप्ड शहर जिसमें हमाम भी हैं, स्विमिंग पूल भी हैं, जिसमें गलियां भी हैं, जिसमें कुएं भी हैं, जिसमें छोटे घर भी हैं, बड़े भी शहर हैं। कॉलोनाइजेशन बनी हुई है, मार्केट बना हुआ है। जिस तरह शहर की जो कॉस्मोपॉलिटन जो शहर होता है उस किस्म शहर का हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है। अब जब वो मोहनजोदड़ो में लोग होंगे, इतने होते होंगे तो आपस में बोलते होंगे ना, गूंगे तो नहीं होंगे। वो जो भी बोलते थे उस वक्त, जिस तरह भी बोलते थे, वो उस इलाके की ज़बान थी। बिल्कुल। और उस इलाके का नाम था सिंध था। बिल्कुल। तो वो जो ज़बान बोली जाती थी वो सिंधी ज़बान है। जी। अच्छा, अब मोहनजोदड़ो से वो स्क्रिप्ट भी मिले हैं,
کچھ مہریں ملی ہیں، کچھ کہیں پہ مورتوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کہیں دیواروں پہ کنندہ ہیں، تو وہاں سے مختلف اسکرپٹ ملے ہیں۔ اب تک باقاعدہ طور پر تو ان اسکرپٹ کی ڈسیفریشن نہیں ہوئی ہے، اندازے ہوئے ہیں۔ اس پہ پہلا کام فن لینڈ میں ہوا، پھر رشیا میں ہوا، پھر انڈیا اور سندھ میں بھی ہوا۔ تو ڈسائفرمنٹ کا کام ابھی جاری ہے کہ اس کو پراپر ڈسائفر کر کے ان کا مطلب معلوم کیا جائے۔ لیکن صاف ظاہر ہے 5000 یا 7000 سال پہلے کی جو بات ہوگی، لیکن وہ یہ تو نہیں ہوگی، موجودہ تو نہیں ہوگی، لیکن نام اس کا سندھی ہے کیونکہ سندھ کا اسکرپٹ ہے۔ جی، تو اوریجن ہم اسی کو قرار دیں گے سندھی زبان تو کا۔ اسی طرح سندھی زبان تو ہمیں وہیں سے ملتی ہے، وہیں سے ملتی۔ جی اب آتے ہیں معلوم آثار۔ جی معلوم، یعنی چلتے جب آئیں گے تو اس کے بعد مختلف حکومتیں آئیں، مختلف ڈائنیسٹیز آئیں، مختلف مذاہب انٹروڈیوس ہوئے، مختلف لوگ۔ دیکھیں یہ ایک ایسا خطہ تھا جو ایک تو پلین تھا، میٹھے پانی کا ایک بڑا دریا تھا، سارے موسم اس میں ہوتے تھے، گرمی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی اور برف باری بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اڑوس پڑوس کے علاقے جو برف کی وجہ سے بند ہو جاتے تھے تو ان کے لوگ ادھر آنے شروع ہوئے، اور جہاں پہ بدامنی تھی، اور یہ علاقہ آپ معلوم کریں گے تاریخی طور پر بہت ہی پرامن علاقہ رہا ہے، تو مائیگریشن بھی بہت ہوئی، مختلف ایون کاکیزس سے کوکاف سے بھی لوگ آئے۔ جس طرح پرندے آتے ہیں، یعنی پرندے جب ٹھنڈے علاقوں میں برف باری زیادہ ہوتی ہے تو پرندے سندھ کی طرف رخ کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں نے بھی ایسا کیا ہے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں گے تو نہ صرف پورے پاکستان کے سے لوگ، لیکن اور بھی مختلف علاقوں سے لوگ سندھ میں آتے رہتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف کہتے ہیں سندھ بدحال ہو گیا ہے، سندھ جی ہاں، کی حالت خراب ہے، سندھ میں پورے انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ سندھ آتے ہیں۔ اچھا، اگر پاکستان سے بھی دیکھیں گے تو روزانہ بسز، ٹرین بھر کے جاتی ہیں سندھ کے علاقوں میں، آباد ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب سندھ اس وقت بھی پراسپرٹی آفر کرتا تھا، امن آفر کرتا تھا، آپ کو امن دیتا تھا، اور آپ کے لیے ایکٹیویٹیز اور آپ کی بقا کے لیے وہ ایک ملک تھا۔ تو اس طرح مختلف لوگ مختلف جگہوں سے آباد بھی ہوتے گئے۔ اب کچھ آباد ہوئے، کچھ لوگوں نے پھر وہاں کے سونے اور وہاں کی جو خوشحالی تھی اس کو لوٹنے کے لیے حملے بھی کیے۔ یہ اخامنین دور سے دیکھیں گے، دارا کے دور سے دیکھیں گے کہ پرشین حملے ہوئے، پرانے وقت سے لے کر لوگ آتے رہے، کچھ امن امان کے لیے آ کے سیٹ ہوئے، کچھ امیگریشن کی وجہ سے آئے، کچھ یہاں کی پراسپیرٹی دیکھ کے، کچھ وہ آئے پراپرٹی امن دیکھ کر، کچھ اس کو لوٹنے آئے، تو اس میں سے کچھ سیٹ ہوتے گئے، کچھ واپس چلے گئے۔ تو اس طرح یہ ایک مکسڈ ریس ہے، مختلف علاقوں سے لوگ آتے گئے، سیٹ ہوتے گئے۔ پھر ایک وقت آیا جب آرین بھی یہاں پہ آئے، وہ بھی یہاں سیٹ ہوئے۔ تو اس طرح مختلف آبادی پہ منحصر یہ لوگ ہیں، اور ان کی جو زبان بنی ہے وہ اسی طرح مختلف زبانوں سے، مختلف لوگوں کے کلچر بھی اس طرح بنا ہے۔ تو یہ منگلنگ ہے انسانی تہذیب کی، جس سے یہ ایک زبان بنی ہے، بنتی گئی، مختلف علاقوں میں بولتی گئی۔ اب جب ہم آتے ہیں معلوم پہ، تو سب سے پہلے ہمیں جو رائٹنگ میں شعر ملتا ہے وہ ملتا ہے عربوں کے دور میں۔ اس سے پہلے ہمیں رائٹنگ ملتی نہیں ہے، لیکن جب ہم وہ سنتے ہیں، وہ جو ایک جملہ ملتا ہے، ایک شعر کا ایک بند ہے، اس سے پہلے اس کا مطلب لوگ وہاں شاعری بھی کرتے تھے، قصہ کہانیاں بھی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، ایک جو پرانے قصے جو جی ڈیفینیٹلی دیو، راکاش، لوک ادب جو ہے وہاں کا، یہ سارا ملا ہے بالکل۔ لیکن رائٹنگ میں ہمیں ملتا ہے ایک قصیدہ، جو سندھ کا ایک شاعر عرب حاکم کے دربار میں جا کر شعر پڑھتا ہے، ارا برا کنکرا کرا کرے مندرا۔ اچھا، جس کا مطلب ہمارے تاریخ دان یہ نکالتے ہیں کہ آپ کا نام عزت و احترام سے ہمارے ہاں لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا ایک قصیدہ ہے قسم کا۔ یہ آج کی جو پریویلنگ سندھی زبان ہے اس سے تو بالکل مختلف ہے نا، ہے مختلف، لیکن جب مطلب آتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں یہ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ پرانی زبان بدلتی رہتی ہے، زبان کا نام ہی بدل رہا ہے، جس طرح ہر چیز بدلتی ہے۔ جی بالکل، تو زبان اگر بدلتی نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتی، پھر وہ زبان مر جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو زبان بدلتی رہی، آج سے 200 سال پہلے والی زبان اور آج کی زبان مختلف ہوگی۔ تو اس طرح عربوں کے دور میں ہمیں یہ ملتا ہے، لیکن
اس وقت لوگ بولتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، جی، اور آوازیں بھی تھی، لوگ گونگے نہیں تھے، ہاں، جو بھی بولتے تھے وہ سندھی زبان بولتے تھے۔ اچھا، اب عربوں سے پہلے ہمارے پاس مہاتما بدھ کا اثر رہا ہے، پالی زبان کا اثر رہا ہے، بدھزم کے ذریعے جی جی، پالی کا اثر رہا ہے، اور مختلف زبانوں جن کا مختلف اس کو بولتے ہیں پروٹو انڈین لینگویجز، ٹھیک، یعنی اپ بھاشائیں تھیں، مختلف قسم کی بولی جاتی تھیں، اور کہتے تھے ہر 12 کو بعد دوسری زبان ہے۔ جی بالکل ظاہر وہ بھی ایک زبان کا ہے کہ بھائی علاقے تک محدود ہوتی ہیں، صحیح، جتنی آپ دور جائیں تو بدلتے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں عربوں سے پہلے بھی لوگ بولتے تھے، قصے کہانیاں تھے، اور اس کے بعد بھی پھر ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ جس طرح عرب آتے ہیں جب، تو پہلے ہمارے یہاں سندھ میں عرب آتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہوتا ہے کربلا میں، تو اس وقت کچھ قبیلے سیدوں کے جو ناراض تھے لیکن پناہ لینے کے لیے سندھ میں آ گئے، اور سندھ کے حاکم نے ان کو وہاں پناہ دی، ریفیوج دیا، اور ان کے ذریعے ابتدائی طور پر اسلام سے لوگ واقف ہوئے سندھ میں۔ اچھا، یہ محمد بن قاسم سے کچھ عرصہ پہلے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی سمجھے کہ 15-20 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اس میں جب وہ آتے ہیں، وہ اس قبیلے کا نام الافی کہتے ہیں، الافی قبیلہ ہے جو آ کے سندھ میں آباد ہوتا ہے، اور سندھ کے لوگ ان کو سنتے ہیں اور وہ پرامن طور پر وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، اور لوگ امپریس بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت سندھ میں ہندوازم بھی رائج تھا، ہندوازم کا کاسٹ ورنہ سسٹم، بدھزم بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ میں، اور زردشت اور ان کی جو اس کا بھی اثر رہا ہے جو شروع سے اکھامنن دور سے، دارا سے دور سے، تو ان کے تھرو پرشین بھی آئی، گریک بھی آتی رہی، بدھزم کے ذریعے، بدھزم پالی کے ذریعے آیا تو پالی کے بھی اثرات رہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف قسم کی پراکرتیں یا زبانیں یا ڈائلیکٹس پہلے سے موجود تھیں۔ اب جب عرب آئے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ دنیا کی پہلی زبان سندھی زبان ہے جس میں قرآن شریف کا ترجمہ ہوا۔ اچھا اچھا، یعنی اس سے پہلے قرآن شریف کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں۔ اچھا، بہت بڑی بات آپ نے بتائی۔ اچھا، اب دیکھیں تو اس کا مطلب سندھی زبان اتنی ڈیولپ ایگزیکٹلی، بالکل بالکل، کہ عربوں کے اس 300 سالہ دور میں ہاں وہ اس میں ترجمہ کیا جا سکا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس سے پہلے کسی اور زبان میں، جبکہ عربوں نے اور بھی فتوحات کی تھی۔ جی جی بالکل بالکل صحیح ہے۔ اب اس یہ ہوا کہ اسلام کا ایک اپنا میسیج تھا، امن کا میسیج، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایکولیٹی کا میسیج، مساوات کا، کہ سب ایک ہیں، تو لوگ انسپائر ہوئے۔ اس سے پہلے ایک کاسٹ ورنہ سسٹم تھا، شودر، راجپوت، برہمن، کھتری، کاسٹ سسٹم تھا۔ اب اسلام سب کو ایک ہی چیز آفر کرتا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ویاض جو کانسیپٹ ہے، تو اس نے امپریس کیا۔ تو ابتدائی طور پر جو چھوٹی ذاتوں والے تھے جی ہاں، وہ مسلمان ہونے شروع ہوئے، کیونکہ اسلام تو ایکوالٹی جی کی طرف بلاتا ہے، مساوات کی طرف بلاتا ہے۔ جی، تو اس طرح اب زبانوں پہ بھی اثرات ہوئے۔ بالکل۔ اب وہ جو اسلام کی جو پریچنگ ہوئی ابتدائی طور پر تو عربی کے ذریعے ہوئی، تو لوگوں نے عربی بھی سیکھنی شروع کی۔ اس سے پہلے پرشین، پالی یہ موجود تھے، اس کے اثرات اب کم ہونے شروع ہوئے۔ جیسے لوگ مسلمان ہوتے گئے عربی سے زیادہ ان کی بڑھتی گئی، پھر آہستہ آہستہ عربی کے وہ جو افکار تھے، وہ جو حدیث شریف تھی، وہ جو اور نماز، صوم و صلاۃ کے طریقے شریعت کے، وہ سارے سندھی میں بھی ٹرانسلیٹ ہونے شروع ہوئے قرآن شریف کے ساتھ ساتھ۔ یہاں ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سندھی کا رسم الخط ہے یہ عربی رسم الخط ہے، تو اس بارے میں یہ فرمائیے کہ وہ کس دور میں ایسا، تھوڑا اس پہ صبر کریں۔ اچھا، کیونکہ اب یہ جب ہو رہا ہے، جی ہاں جی ہاں، تو یہ بھی عربک اسکرپٹ میں ترجمے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ موجودہ سندھی سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربک طریقہ کار سے لوگوں نے وہ سیکھا، وہی جتنے عربی کے نقطے ہیں وہی اتنے الفاظ کو استعمال کر کے سندھی زبان اس میں کرتی رہی۔ اس وقت لوگ سندھی بولتے تھے اور سندھی لکھتے بھی تھے، لیکن اسکرپٹ الگ الگ تھے۔ دیوناگری بھی میں لکھتے تھے، پالی اسکرپٹ میں بھی ایک وقت میں لکھا، دیوناگری اسکرپٹ بھی چل رہا تھا۔ پھر عربک آیا تو عربک سے بھی لوگ واقف ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جب موجودہ ہے اور اسکرپٹ جو اصلی آئے گا تو تھوڑی اس میں دیر کریں کہ ہم
وہاں پہنچتے ہیں. تو اب عربوں کے دور میں جس طرح میں نے کہا کہ اسلام کا بہت ذرا بول بالا ہوا, اسلامی قصے بھی آئے, اس سے پہلے بھی کچھ قصے موجود تھے. پھر عربوں کے دور کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک عرب قبیلہ ہی تھا, 300 سال بعد مختلف ویریشن سے گزرتا ہوا. عربوں سے جب حکومت لی تو وہ سمرہ خاندان تھا. اچھا اچھا. تو اس وقت عربی تو تھی, لکھنا پڑھنا بھی, مذہبی سارے جو ریچولز ہوتے تھے, پرفارمنس ہوتی تھی, وہ عربی میں ہوتی تھی. لیکن کیونکہ عربوں نے اس کے ساتھ ساتھ آزادی دی ہوئی تھی کہ برہمن اپنی پریکٹس کریں, بدھسٹ بھلی اپنی پریکٹس کریں, کسی پہ زور زبردستی نہیں تھی. تو اس کا مطلب اور زبانیں بھی ساتھ میں رہیں, پرشین بھی رہی, سنسکرت تو اس زبان, خیر پالی اور بدھزم پہلے سے ہوگی نا, وہ یہ اس طرح چلتی رہی. اور سب کو اپنی عبادات کی بھی آزادی تھی. ایک دم سے سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. جی ٹھیک ہے. تو وہ زبانیں چلتی رہیں. عربوں کے جانے کے بعد جب سمراز آئے تو بول چال کی زبان تو وہی سندھی رہی. اچھا. لیکن لکھنے پڑھنے کے حوالے سے فارسی بھی چلتی رہی. اچھا ٹھیک ہے. عربی بھی چلتی رہی. اچھا, سائڈ بائی سائڈ چلتی رہی. اور پالی آہستہ آہستہ اپنی جڑیں ختم کر رہی تھی, اس کے اثر اس کا, کیونکہ اس کی جگہ پہ عرب کی جگہ پہ. اب یہ سلسلہ چلتا ہے سمروں کے دور میں. اب سمروں کے دور میں ہمیں بہت سے تاریخی واقعات ملتے ہیں. اچھا. جنگیں ہوتی ہیں اور اس جنگوں کے دوران کچھ قصے بنتے ہیں, لوگوں کے کچھ بنائے جاتے ہیں, کچھ بنتے ہیں جن کو تاریخی اور نیم تاریخ داستان کہتے ہیں. اور بھٹ بھان ہمیں ملتے ہیں. کچھ آغا خانی ہیں جو اصل میں پرشین سے متاثر تھے, لیکن ان کے جو تبلیغ کرنے والے تھے پیر صدر الدین, پیر نور الدین, ان کے ہمیں گنان ملتے ہیں. اچھا اچھا. جو بھی سندھی کے گنان ہیں. اچھا. ریچنگ ان کی اپنی ہے اسماعیلیوں کی, ہاں, لیکن وہ سندھی میں گنان وہ ان کے اچھا سندھی میں ملتے ہیں پیر صدر الدین کے. ٹھیک. تو سمروں کے دور میں علم ادب کچھ زیادہ آیا, مختلف حلقے پیدا ہوئے. ٹھیک ٹھیک. اور پھر اس طرح ہمیں سندھی کے بھی بھٹ اور بھان شاعر ملتے ہیں. اچھا اچھا. یعنی احمد بھٹ اور بھان سے کیا مراد ہے؟ بھٹ بھان وہ جو گلی گلی جا کے گاتے ہیں, جی جی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. باتیں قصے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی. بیٹھ کے اپنی باتیں کرتے ہیں, وہ ملتے ہیں جو سندھی میں قصے سناتے تھے. اچھا. مختلف قسم کے باتیں, لوگوں کی, جی جی. ہیرو. اسی طرح سمروں کے دور میں بہت بڑا ایک انسیڈنٹ جو ہوا, دو چنیسر, ایک لڑائی ہوئی ہندوستان علاء الدین خلجی کے ساتھ. تو دو چنیسر کا ایک قصہ بہت مشہور ہوا. وہ بھی ان بھٹ اور بھانوں نے گایا بجایا, لوگوں کو سنایا. وہ اس میں پوئم میں ہے. زیادہ تر اس وقت شاعری ہمیں ملتی ہے. شعر ابتدائی طور پر تقریباً ساری دنیا میں کی زبانوں میں ایسا ہے کہ شاعری سے ہی ابتدا ہوئی. نہیں, اکثر تو لوگ بولتے تھے, لیکن لکھنے کا جو بھی ملتے ہیں وہ شاعری میں لکھا, شاعری سے ہی تقریباً. ایون جو مہاتما بدھ کے جو اقوال ہیں وہ بھی شاعری کے اسٹائل میں. اچھا اچھا. سامی کے جو سلوک ہے, سلوک جن کو کہتے ہیں, وہ بھی شاعری کے ہیں. اور بہت سے لوگ جب قرآن شریف کو تلاوت کے ساتھ گاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک ردم ہے, ایک شاعری ہے. جی. تو اس طرح یاد رہتا ہے, ویری رائٹ, یاد بھی رہتا ہے. ویری رائٹ. تو اس وجہ سے بہرحال تو یہ اس زمانے میں سومرا کا دور جب آیا تو اس قسم قصے ہوئے, زبان آگے بڑھتی گئی, سینے بسینے جلتی گئی. اس طرح جا کے آہستہ, اور پھر میں نے بتایا کہ قرآن شریف کا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشن جو ہے باقاعدہ وہ سمرا کے پیریڈ میں جو ہے بنتی ہے قصوں کی, موجودہ سندھی زبان کی. اس کے بعد پھر سمروں کے اپنے اختلافات, پھر کچھ اور بھی انوینشنس ہوئی, مطلب انٹرونشنس ہوئی باہر سے. پھر اس کے بعد مطلب سمجھیں کہ ارگون, ترخان, مختلف وقتوں پہ حملے ہوتے رہے. مغل آئے. پھر جو اور سمروں کے دور کو بھی ایک اچھا ادب اور علم کے حوالے سے, زبان کے حوالے سے ایک اچھا پیریڈ سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جب کلوڑو آ جاتے ہیں, کلوڑو جو سندھ کا ایک سمجھیں کہ انڈیجنس, اپنے مقامی جو تھے ان کو, کلوڑوں کی جب حکومت ہوتی ہے تو اس دور میں ہمارے ہاں اور بہت بڑے شاعر پیدا ہوتے ہیں. اور خاص طور پر شاہ لطیف, یعنی آج سے 250-300 سال پہلے جب شاہ لطیف جیسا شاعر پیدا, اس سے پہلے بھی شاعر تھے. ارگون, ترخان, اس دور میں جب پرشین چلتی تھی, مغلوں کے دور میں بھی شاعر رہے. شاہ لطیف سے پہلے شاہ عبد الکریم بلڑی والا, ٹھیک ہے,
اس سے پہلے شارت اللہ قادری. اچھا. تو ان کی شاعری میں ہمیں سندھی شاعری اپنے طور پہ ایک ترقی یافتہ شاعری کے طور پر ہمیں ملتی ہے. اور وہ اثر پرشین تھا ابتدائی طور پر. ٹھیک ہے. پرشین عربک کے اثر سے ہمیں جی. یہ کلاسیکل شعراء جو ملتے ہیں تو مطلب اپنے قاعدے قانون کے مطابق ان کی شاعری تھی اور ان کو شاعری کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں میوں شاہ عنایت جھوک والے اور اس سے پہلے اور بھی بہت سے شاعر قاضی قادن چھوٹے بڑے بہت سے شعراء پہلے ملتے ہیں. لیکن جب شاہ لطیف پیدا ہوتا ہے اور اس نے تو آ کے پورا ڈکشن ہی تبدیل کر دیا. اور جب شاہ لطیف کی لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ قرآن شریف اور مولانا رومی کا کلام رہتا تھا. اچھا. تو اس کا مطلب مولانا رومی کا پرشین کلام جی موجود تھا. بالکل عربک کا یہ موجود تھا. اور وہ اثر تھا ان پر. ٹھیک ہے. اور آپ کو پھر پتہ ہے شاہ لطیف سے کوئی الگ پروگرام کیجیے گا تو پھر جی بالکل انشاءاللہ کریں گے جب کہ آگے چلتے ہیں. جی مشاہیر کے حوالے سے جب ہم کریں گے تو شاہ لطیف کے حوالے سے بھی ایک انشاءاللہ پروگرام کریں گے. تو بہرحال شاہ لطیف نے شاعری میں ایک قسم کا ایسا انقلاب لائے, مختلف موضوع پہ آئے. سندھ کی تاریخ میں جو کہانیاں موجود تھیں, جو قصے موجود تھے, ان کی ترتیب سے شاعری کی سروں کے نئے نام دیے جو اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہ کہانیاں جو سندھی سماج میں موجود تھیں ان کہانیوں کو وہ شاعری میں لائے شاہ لطیف. اچھا ٹھیک ہے. جو پہلے کہیں نہ کہیں پہ نیم تاریخ داستان سینہ بسینہ جی موجود تھی. جی بالکل ٹھیک. وہ ماروی ہو, شسی ہو, سونی ہو, نوری جام تماچی ہو, رائے بیاج ہو, یہ سارے نیم تاریخی داستان موجود تو تھیں سماج میں. لیکن ان پر شاعری وہ شاہ لطیف صاحب نے. ٹھیک. اور انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. اچھا. لیکن مثال کے طور پر شاہ لطیف سے پہلے ہمارے جو شارت اللہ قادری ہیں انہوں نے اپنی شاعری میں قرآنی آیات استعمال کی ہیں. ٹھیک. اور کمال کا استعمال اس میں کیا جب آپ سندھی شعر پڑھتے ہیں تو آپ جیسے مطلب ہی سمجھ جاتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ شارت اللہ قادری کا کمال تھا. بہت خوب. انہوں نے قرآن شریف کی آیتوں کو استعمال کیا. ٹھیک. اس طریقے سے ان سے یعنی انقلاب کی بات. ان سے پہلے شاہ عنایت جھوک, ان کی شاعری میں ایسا ایک پیغام تھا, یعنی ایک ایسے سماج میں جہاں پہ کھیتی باڑی جو زرعی سماج ہے, اس زرعی سماج میں اس کی شاعری میں کے ذریعے پیغام ملتا ہے کہ زمین اس کی ہے جو زمین میں کام کرتا ہے. یعنی یہ رشیا انقلاب سے بہت پہلے سوشلزم اور انسانی حقوق کی بات شاہ لطیف سے بھی پہلے شاہ عنایت نے کی ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں اور کبھی دنیا کے کمپیئر کرتے ہیں کہ ویلٹ وٹامن جو بڑے ہیرو ہیں ان کے, جنہوں نے آج سے 100 سال پہلے امریکہ میں ہیومن رائٹس کی بات کی تھی, انسانی حقوق کی, لیکن ہمارے شعراء تو یہ بات 250 سال پہلے کر کے آئے ہیں. واہ 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 واہ. جس میں عورت کی عزت, انسانوں کی عزت, انسان کی قدر کرنا, انسان کی ویلیوز, یعنی ہمارے پاس تو وہ بہت پہلے سے موجود ہے. اور اس میں رواداری, جی ہاں بالکل, لڑنا جھگڑنا بھی نہیں. ہاں. تو یہ ساری ہمیں وہ سماج جس کے پیچھے یہ باتیں تھیں, اسی سماج کا عکس آیا شاہ لطیف کے اور ہمارے شاعروں میں. تو اسی لیے جب کسی شاعری کو ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس شاعری کی پیدائش کا, اس شاعری کے لکھنے کا پس منظر دیکھیں. اب جب تک ایسا پس منظر ہے آپ کے پاس جہاں آپ کے پاس پیچھے دو چنیسر ہے, عمر ماروی ہے, سسی ہے, رائے ڈیاج ہے, راجہ داہر ہے, راج سین ہے, جب یہ ان کی داستانیں قصے آپ کے لوگوں میں موجود ہیں اور شاعر ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے تو پھر اس زبان میں طاقت تو آئے گی. بالکل, بہت رچ ہو جاتی ہے زبان. تو آئے گی. بالکل. یعنی آپ رائے ڈیاج کا ایک قصہ سنیں. رائے ڈیاج سندھ کے علاقے کاٹھیا واڑ کا ایک بادشاہ تھا. ٹھیک ہے. اور وہ اس کے لیے مشہور ہے کہ اس نے سر پر اپنا سر دے دیا. اچھا. سر پر اپنا سر دے دیا. سر پر اپنا سر دے دیا. واہ واہ. یعنی اس کی دربار میں جب بیٹھے تھے سارے لوگ اور باتیں ہو رہی تھی دربار کی, اپنی سرکاری جو بھی بادشاہی کاروبار چل رہا تھا, تو وہاں ایک آواز آتی ہے عجیب قسم کی, جو بادشاہ کہتا ہے کہ معلوم کرو یہ کس چیز کی آواز ہے. تو لوگ باہر جاتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ کوئی منگتا ہے, کوئی بھکاری ہے, وہ ایک کوئی اس کے ہاتھ میں ہے لکڑی کا بنا ہوا, اس کو وہ بجا رہا ہے, یہ اس کی آواز ہے. تو کہتے ہیں اس کو لے آؤ دربار میں.
جب دربار میں بادشاہ کو سنتا ہے تو بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ساز ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور یہ کس طرح بنا رہا ہے. وہ ایک لکڑی کا ہے، آج کل تو بہت ہیں اور بھی بنے ہیں جی، اب تو بہت آ گئے، اور چمڑے کی تار پڑی ہوئی ہے، اس میں ٹھیک سرندے کے ساتھ اس کو بجاتا ہے. سرندا اس کو جی، سارنگی جس کو کہتے ہیں. جی ہاں، سرندا، عام طور پہ سرندا اس کو کہتے ہیں ٹھیک. سندھ میں. تو بہرحال وہ اس کو آتے ہیں، وہ سنتا ہے، وہ اس سے اتنا متاثر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگو. اچھا، جو تمہیں مانگنا ہے مانگو. تو وہ کہتا ہے ابتدائی طور پر بادشاہ آپ نہیں دے سکو گے، لیکن بہرحال جب بہت ہی انسسٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بادشاہ مجھے اپنا سر اپنی تلوار سے کاٹ کے دو. اوہو، اچھا، مجھے تمہارا سر چاہیے. اچھا. اس پہ بہت آپ سمجھتے ہیں دربار کی حالت، جی رانیوں کی بالکل حالت بالکل کیا ہوئی ہوگی. اس پورے سارے تاریخی قصے کو شاہ لطیف نے شاعری میں بیان کیا ہے. خوب. اب جب شاعر سر اور سر کو جی کیا جی جی بالکل، کیفیت اس نے پیدا کی ہوگی نو ڈاؤٹ، اور کیا اثرات چھوڑے ہوں گے. صحیح صحیح. تو اس میں اس کو بادشاہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگتے جو میں نہ دے سکتا ہوں اور تمہیں دیتا. ہاں، سر دینا تو آسان ہے، یہ تمہیں آسان نہیں دے سکتا ہوں. کیا بات ہے، تم کیا بات، بیوقوف ہو. ہاں، واہ واہ، تم تو کوئی ایسی چیز مانگتے جو میں نہ دے سکتا. واہ واہ. اور اس کی رانی اسے کہتی ہے کہ اس پہ سارے شاہ صاحب کی پوئٹری ہے کہ تخت لے لو، بادشاہت لے لو، جو چاہو دے لو، دھب کو دے دیں گے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا نہیں دے سکو گے. ہاں، تو آخر میں بادشاہ اپنا سر کاٹ کے دے دیتا، کاٹ کے اس کو دے دیتا. اچھا. تو جس شاعری کا، جس زبان کا یہ بیک گراؤنڈ ہو، یہ کلاسک ہو، تو اس میں جو اس شاعری کی جو قوت ہے اس شاعر کی، اور یہ آخر تک چلتی آ رہی ہے. آج بھی ہم جب کہتے ہیں سندھی زبان کی بات کرتے ہیں تو میں بڑے مضبوط الفاظ سے بولتا ہوں کہ سندھی زبان کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت ہے جو تاریخی واقعات ہیں. تو باتیں اس میں تو اب شاہ لطیف کی شاعری ہو رہی تھی، لوگ سینہ بسینہ یاد کر رہے تھے اور ان کے کچھ فقیر لکھتے بھی جا رہے تھے. تو اس کا مطلب سندھی زبان لکھتی بھی جا رہی تھی، بولی بھی جا رہی تھی. میں نے پہلے کہا قرآن شریف کا ترجمہ پہلے ہی ہو چکا تھا، پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر اور بھی سارے. جی ہاں جی. تو اسی طرح شاعروں نے، بھٹ بھانوں نے ہماری قدیم سندھی شاعری کے ذریعے سندھی زبان کو تقویت پہنچی، مضبوطی دی. اس میں انہوں نے لوگوں کی باتیں کی، لوگوں کے مسائل، لوگوں کے قصے باتیں کی، بہادری کی باتیں کی، سخاوت کی باتیں کی، بادشاہوں کے اس روب دبدبے کی باتیں کی، اور بادشاہوں کا وہ انسانی کریکٹر، ہیومن کریکٹر کہ ایک بادشاہ ہے، ایک بچیرن لڑکی سے پیار کرتا ہے، اسے اپنی رانی بناتا ہے، نوری جام تماچی. اس طرح کے وہ سارے جو قصے ہیں وہ ان کو بڑا پاورفل بنایا. تو اس طرح شاہ لطیف، پھر شاہ لطیف کے زمانے میں ہی سچل پیدا ہوتے ہیں. اب اندازہ کریں شاہ لطیف سے کوئی، جب شاہ لطیف کی وفات ہوئی تو سچل 10-15 سال کا لڑکا تھا. اور شاہ لطیف نے یہ بھی کہا اور لوگوں نے لکھا کہ جو میں نے کنی یعنی دیگچا، جی ہاں دیگچا، جو میں نے یہ کنی پکائی ہے، جو پکائی ہے، اس کا ڈھکن سچل کھولے گا. واہ واہ واہ. یعنی میں نے کچھ سیکریٹ رکھا ہے، میں نے کچھ چھپا کے بٹوین دا لائن کہا ہے، اس کا علل اظہار یہ کرے گا. اچھا، بہت خوب بہت خوب. اور دیکھیں سچل اس زمانے میں جب اس کی شاعری ملتی ہے تو 7 زبانوں سے زیادہ میں شاعری ملتی ہے. اچھا، سچل کی ہندی میں، اردو میں، پرشین میں. اچھا. تو یہ اس کا کمال تھا کہ اس لوگ زیادہ زبانوں سے بھی وابستگی رکھتے تھے. شروع سے چلتی آ رہی تھی، لوگوں نے زبان سے محبت کرنی چھوڑا نہیں. ایک وقت تھا مثلا شاہ لطیف کے زمانے میں، شاہ لطیف کا یہ ایک چھوٹا سا شعر ہے کہ فارسی، شعر کا ٹکڑا ہے، فارسی گھوڑے چاڑسی. اچھا، یعنی ارگونوں اور ترکھانوں کے پیریڈ میں جب وہ خود سندھی میں شاعری کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ فارسی جو ہے وہ اقتدار دلائے گی. ہاں بالکل. یعنی لوگ جو فارسی پڑھیں گے ان کو اقتدار ملے گا. فارسی گھوڑے چاڑسی، گھوڑے پہ اقتدار. اور اسی طرح شاہ لطیف کی شاعری میں فارسی کے اصطلاح ہیں، سرائکی کے ہیں، خوب پنجابی کے ہیں. تو اس طرح جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ لطیف کی شاعری کی ویرائٹی، پھر سچل کی شاعری کی ویرائٹی. سچل نے آ کے پھر وہ بیانات جو رومی اور قرآن شریف کے اثرات اور شاہ لطیف کی اور تعلیم کے اثرات، جو تصوف، رواداری، ایک دوسرے برداشت کرنے والی بات کو آگے بڑھایا کہ سچل نے. اور سچل تو بالکل مشہور ہو گیا صوفی لاکوفی.
اچھا اچھا اچھا، یعنی میں جو ہوں میں سوئی ہاں ہوں، ہاں 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 بالکل، میں واہ جو ہی ہوں سوئی ہوں. واہ واہ. پھر یہاں سے وہ شاعری سے ایک یہ نیا میسج، یعنی جہاں پہ مذاہب آئے، ہاں ادیان جو بھی آتے گئے، انہوں نے آخر یہ روپ آخر اختیار کر لیا کہ سندھ میں کہ اب وہ تصوف کی طرف لوگ بل چلے گئے. ہاں یعنی بالکل صحیح. سارے مذاہب کا احترام کرتے ہوئے، جی سارے مذاہب میں ایک خدا کو جی جی ڈھونڈنے میں. پھر وہ سچل نے اس کو بالکل مشہور کیا، پاپولر کیا، یعنی جب کہ لوگ پہلے سے ہی واقف تھے. یعنی یہ سارے ہمارے ابن عربی اور یہ تصوف کے لوگوں میں موجود تھے، مولانا رومی کو پڑھتے تھے، لیکن سندھی میں یہ اس طرح میں شاعروں کے ذریعے پھر وہ آتے گئے. اس طرح زبان وہ چلتی رہی.